26वीं आईनी तरमीम का मामला, ये समझ लीजिए कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला खत्म शुद, तरमीम नहीं होगी। आने वाली अगर पीटीआई आती है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के अंदर वो कोई मुदाखलत ना कर सके, ना उनको हटा सके। इस सियासी मंजरनामे पे जो छाई हुई 2 माह में हुकूमत ने इस तरमीम को मंजूर कराने की दोबारा कोशिश की, लेकिन दोनों बारी से नाकामी का मुंह देखना पड़ा। पहली बार हुकूमत ने इस तरमीम को अगस्त में मंजूर कराने के लिए राब्ते किए, लेकिन नाकाम हो गए। सितंबर के तीसरे हफ्ते में तो हुकूमत ने पूरे जोरों शोर से इस तरमीम को मंजूर कराने की कोशिश। मौलाना के इनकार के बाद दूसरी बार भी हुकूमत को इस तरमीम को मंजूर कराने में नाकामी हुई, लेकिन अब इतलात है हुकूमत ने नंबर गेम भी पूरी कर ली है। वो अलग बात है कि केपीके का सेनेट पूरा नहीं, टेक्निकल नंबर पूरा नहीं, लेकिन अपेरेंटली वो पूरा करने की कोशिश करते रहे। ये उसी तरीके से जैसे बाजवा साहब की एक्सटेंशन देनी थी, खोसा साहब को कहा कि एक्सटेंशन दे दें, केस लटक गया, 6 महीने की दी और फिर लटक गया, बड़ा गड़बड़ हुई। कौन सी तरमीम जी? वो तरमीम है जिससे सिर्फ और सिर्फ आपका मुंह बचता है, जरा सी इज्जत बचती है, और जरा सा काम यानी सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन को कुछ ना हो, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को कुछ ना हो और मंसूर अली शाह ना बने। 3 नामों में से तय कर लिया गया है किसको देंगे, उसका नाम वाई से शुरू होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं द वाइट मैनिफेस्टो। 26वीं आईनी तरमीम का मामला, यह समझ लीजिए कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला खत्म शुद, तरमीम नहीं होगी। जो कुछ भी है, मौलाना फजल रहमान को जिस मामले के लिए हायर किया गया कि हुकूमत की फेस सेविंग करें, वो फेस सेव होगा, लेकिन कोई तरमीम नहीं होगी, कोई चीफ जस्टिस आईनी अदालत का नहीं होगा। मसला सिर्फ और सिर्फ यह है कि काजी फायज ईसा साहब का जाना ठहर गया है, मामला हाथ से निकल गया है, लेकिन जो हाथ में रह गया है कि मंसूर अली शाह ना आए, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह ना आए, और जो आगे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला मामला है वो मजबूत हाथ में रहे कि आने वाली अगर पीटीआई आती है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के अंदर वो कोई मुदाखलत ना कर सके, ना उनको हटा सके। अब आते हैं उस मामलात के पूरे पस मंजर पर और इस सियासी मंजरनामे पर। यह सियासी मंजरनामे पे जो छाई हुई 2 माह में हुकूमत ने इस तरमीम को मंजूर कराने की दोबारा कोशिश की है, लेकिन दोनों बारी से नाकामी का मुंह देखना पड़ा। पहली बार हुकूमत ने इस तरमीम को अगस्त में मंजूर कराने के लिए राब्ते किए, लेकिन नाकाम हो गए। सितंबर के तीसरे हफ्ते में तो हुकूमत ने पूरे जोरों शोर से इस तरमीम को मंजूर कराने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर मौलाना हुकूमत के लिए वो डरावना ख्वाब साबित हुए, क्योंकि वो उसको तो हायर करना था, लेकिन ऐन वक्त में मौलाना बात नहीं माने और वो बैक ऑफ हो गए। मौलाना के इनकार के बाद दूसरी बार भी हुकूमत को इस तरमीम को मंजूर कराने में नाकामी हुई, लेकिन अब इतलात है कि हुकूमत ने नंबर गेम भी पूरी कर ली है। वो अलग बात है कि केपीके का सेनेट पूरा नहीं, टेक्निकल नंबर पूरा नहीं, लेकिन अपेरेंटली वो पूरा करने की कोशिश करते रहे। ये उसी तरीके से जैसे बाजवा साहब की एक्सटेंशन देनी थी, खोसा साहब को कहा कि एक्सटेंशन दे दें, केस लटक गया, 6 महीने की दी और फिर लटक गया, बड़ा गड़बड़ हुई। इसी तरीके से ये मामला जिस तरह वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ, यानी एब्सोल्यूट मार्शल लॉ बेस्ड तरमीम जो थी वो नहीं हो सकी, बल्कि कल सेनेट के इजलास से इस तरमीम की मंजूरी भी लेने जा रहे हैं। कौन सी तरमीम जी? वो तरमीम है जिससे सिर्फ और सिर्फ आपका मुंह बचता है, जरा सी इज्जत बचती है, और जरा सा काम यानी सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन को कुछ ना हो, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को कुछ ना हो और मंसूर अली शाह ना बने। 3 नामों में से तय कर लिया गया है किसको देंगे, उसका नाम वाई से शुरू होता है। आज के व्लॉग में आईनी तरमीम के हवाले से 5 बड़े सवालात पर आपको हकाइक पर मबनी अब तक जो तय पाए जाने वाली तजावीज की कुछ इंफॉर्मेशन देंगे और इस पर कुछ तज्जिया भी पेश करने की कोशिश करेंगे। आईनी तरमीम के हवाले से जो सवालात सबके जहनों में है, इनमें पहला सवाल यह कि आया इस तरमीम का मुसद्दा नया है या हुकूमत पुरानी तजावीज पर ही तरमीम मंजूर कराने जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां सवाल यह भी है कि आया हुकूमत मौलाना की तजावीज मान चुकी है या फिर मौलाना हुकूमत की तजावीज को कबूल कर लिया है? ये तीनों बातें नहीं है। बेसिकली मौलाना को हायर किया गया है हुकूमत की तरफ से कि उनका फेस सेव करे। हुकूमत भी नहीं चाहती कि यह मामला बढ़े और हुकूमत के हक में भी नहीं है, लेकिन
وہ کسی نہ کسی صورت میں ایکسٹینشن والا معاملہ جو ان سے کروانا چاہتے تھے وہ کر لیں گے. دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے نمبر گیم پوری ہو چکی ہے. اچھا، آئینی ترمیم جو وہ کروانا چاہتے تھے اصل سٹرکچر ختم ہو گیا، دوسرا سٹرکچر جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا، تیسرا جو ان کے ہاتھ میں رہ گیا اسی آئینی عدالت کا وہی چیف جسٹس، اس کے نیچے ایک بینچ، اور وہ کتنے رکنی ہوتا ہے، 3 رکنی یا 5 رکنی، تو بات تو کچھ نہ ہوئی، لچ تلی گئی. اور وہ کون سے رہنما جن پر ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اب یہ آپ یاد رکھیے کہ کن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ٹیکنیکل بات آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ اب وہ دباؤ والے لوگ ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں. تیسرا اور اہم سوال یہ ہے کہ آیا اس ترمیم کو رکوانے کے لیے پی ٹی آئی بضد کیوں ہے اور حکومت کیوں اس ترمیم کو ہر صورت منظور کرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی. پہلے آپ کو سب سے بڑا سوال کا جواب دیتے ہیں. آیا اس ترمیم میں نیا کیا ہے؟ اب تک کی اطلاعات اور حکومتی بیانات یہ واضح ہو چکا ہے کہ مولانا کسی حد تک اس بار اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو چکے ہیں. ٹیکنیکلی پوری کی پوری جو اس وقت اپوزیشن ہے یا حکومت ہے وہ ایک ہاتھ میں بیٹھی ہے. وہ بیسیکلی بمقابلہ کسی اور کے ہے، اور وہ ان کا انٹرسٹ جو رہ گیا ہے وہ کروانا تو 47 تھے. وہ جو پہلی ترمیمی تجاویز پیش کی گئی تھی وہ سبجیکٹ ٹارگٹ آبجیکٹ ان کا وہ تھا. اب جب پورا نہیں ہوگا تو ایک رہ گیا، یعنی چیف کی ایکسٹینشن کو کچھ نہ ہو، تو اب وہ مسودہ ہوگا اور منصور علی شاہ آؤٹ ہوں گے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ ختم، وہ 26 کو جائیں گے، یعنی ٹکٹ فلائٹ ہو چکی. حکومت اپنی تجاویز پر مولانا کو منانے میں ناکام ہو گئی. مولانا نے جو تجاویز دی ہیں اس پر اتفاق کر لیا گیا، لیکن اس مسودے میں حکومت کی بھی کچھ باتیں مان لی گئی ہیں جو آپ کو اپیرنٹلی میں نے بتایا کہ ایک فیس سیونگ تو دینی ہے کہ اتنی بڑی لچ تلی، نکلا کچھ بھی نہیں، پہاڑ توڑا لیکن نکلا چوہا. اطلاعات کے مطابق نئے مسودے پر مولانا، نون لیگ، پیپلز پارٹی متفق ہوئے ہیں، یعنی آئین کو نہیں چھیڑا جا سکا، نہیں چھیڑا گیا. ہیٹس آف ٹو عوام، یہ عوام نے کیا ہے، نہ پی ٹی آئی نے کیا ہے، نہ نون نے کیا ہے، نہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے، عوام نے کیا ہے. استعفا عوام نے کیا ہے. عوام کی آواز پہ یہ ترمیم نہیں ہو سکی. یہ ترمیم آگے بھی اگر ہوگی تو عوام روکے گی. اگر پی ٹی آئی بھی کرے گی یہ ترمیم، یہ 47 کی 47 یعنی مطلق العنان اقتدار جس کو بھی چاہیے ہوگا اس کے لیے عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا. عوام کھڑی ہوئی ہے، عوام بیچ کے راستے آئی ہے. عوام نے قاضی قبول نہیں کیا، ورنہ یہ کسی صورت بھی لے کر آ جاتے. اس میں آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنانے کی بات کی گئی. اچھا، یعنی یہ طے ہو گیا کہ اب کوئی نئی عدالت نہیں ہوگی، اب کوئی نئی عدالت نہیں ہوگی، بلکہ سپریم کورٹ میں 5 یا 9 رکنی آئینی بینچ کا قیام عمل میں لایا جائے گا. اور آئینی بینچ میں رد و بدل کا اختیار چیف جسٹس سپریم کورٹ کو نہیں ہوگا. اب اتنی سی بات انہوں نے کی، لیکن ان کے پاس بھی کیا اختیار ہوگا وہ ایک الگ بات ہے، بلکہ اس کا اختیار پارلیمانی کمیٹی کے پاس ہوگا. یہ اسی طرح ہے کہ ہماری مرضی کا چیف لے کر آئے، بس منصور علی شاہ نہ آئے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ کیا پریولیج ہوں گے، حالانکہ کچھ نہیں دینا تھا اس نے پی ٹی آئی کو. اس کے علاوہ حکومت صوبوں میں بھی آئینی عدالت کے قیام سے بھی پیچھے ہٹ گئی ہے. یہ جو 5 کا لے کر آیا تھا، یعنی نمبر 1 جو کہ پی ایم ایل این کے کندھے پہ دھرا گیا، حالانکہ وہ منصوبہ کسی 47 جو تجاویز تھی وہ کسی اور کی تھی. بہرحال دوسرا جو بھٹو کے کندھے کے اوپر لایا گیا وہ بھی ختم شد، فارغ، 5 بینچ نہیں بنیں گے. اب اس پہ وہ پیچھے ہٹ گئے. البتہ اعلیٰ عدلیہ کی بنیادی سٹرکچر میں تبدیلی باہر صورت ہونا ہی ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرر کا طریقہ کار تبدیل ہونے جا رہا ہے. That's not a big deal. اس میں نہ آپ کسی کو کریڈٹ نہ دیں. بیک آف بھی ہے یا بیک فائر کہہ دیں، ان کی طرف سے بیک فائر ہوا ہے اور ان کو سب کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے. عوام عوام عوام. اور چیف جسٹس کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی 3 سینئر ترین ججز کے پینل میں سے ایک کا انتخاب کرے گی. یہ پینل 5 ججز کا بھی ہو سکتا ہے. جسٹس منصور علی شاہ کو حکومت چیف جسٹس نہیں بنانا چاہتی. That's for sure. That's for sure, absolutely sure کہ وہ over their dead body ہو گیا ہے. یہ معاملہ over their dead body. If Mansoor Ali Shah would be the chief justice, that could be the over their dead body. Over their dead body. چنانچہ 3 ججز کا پینل ہوا تو جسٹس یحییٰ آفریدی، میں نے آپ کو پہلے کہا وائس سے شروع ہوگا، موسٹ پروبیبلی جو چیف جسٹس چنا جائے گا،
اس کو بعد میں دیوار میں چنا جائے یا اس کو چنا جائے، یہ جسٹس کا نام جو بھی ہوگا وہ وائی سے شروع ہوگا. اتنا بتا دوں، جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس ہوں گے. پینل 5 کا ہوا تو حکومت کی بھرپور کوشش ہوگی کہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل میں سے ایک چیف جسٹس ہوں گے. لیکن the blue-eyed boy would be جو میں نے آپ کو بتایا. پارلیمنٹری کمیٹی کی حیت کو بھی بدلا جائے گا، یعنی اس کی شکل اور صورت کو بھی بدلا جائے گا، نہیں زیادہ بدل سکتے. پارلیمانی کمیٹی اپنی تجاویز وزیر اعظم کو بھیجے گی، صدر کے دستخط سے وہ نوٹیفائی ہو جائے گا. یعنی مزید کمپلیکیٹ کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنی مرضی کرنے کے لیے. ڈرافٹ کے مطابق جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں 6 ججز شامل کرنے کی تجویز ہے. ڈرافٹ کے مطابق جوڈیشل کمیشن میں وزیر قانون، اٹارنی جنرل، ایک سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج، کچھ وکلاء، MNA اور سینیٹر کو شامل کرنے کی تجویز ہے. اب اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ معاملہ ان سے حل ہونا نہیں. یعنی اگر چیف جسٹس کا انتخاب کرانا ہوا تو اب سے موسٹ سینئر آج خود چیف جسٹس نہیں بن پائے گا، بلکہ اس کے لیے یہ صرف استعفیٰ تھا. اگر جسٹس منصور نہ ہوتے تو ان اینی کیس اس کی بھی ضرورت نہیں پڑنی تھی، ورنہ یہ موسٹ سینئر والا مسئلہ نہیں ڈالنا چاہتے تھے، بلکہ اس کے لیے معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا. لیکن آپ کو مبارک یہ کہ قاضی چلا گیا، مبارک انا للہ و انا الیہ راجعون. وہاں سے انتخاب ہوگا، جبکہ پورے ملک میں عام ججز کی تعیناتی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے کی جائے گی. اس میں بھی تمام سٹیک ہولڈرز مل کر فیصلہ کریں گے. یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ حکومت کی ابھی مشکلات ختم نہیں ہوئی. اطلاعات ہیں کہ مولانا چیف جسٹس کے پینل پر مان تو گئے، لیکن ساتھ میں یہ ضد بھی کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار منصور علی شاہ کے بعد آنے والے چیف جسٹس پر لاگو کیا جائے. یہ آ گیا بڑا زبردست پوائنٹ کہ اس کو ٹیمپرری لے کر آ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیٹس مائی گٹ فیلنگ ایز پر کیلکولیشن. یہ صرف اس دفعہ کے لیے صرف جسٹس منصور علی شاہ کو نہ آنے دیا جائے، یہ اس لیے لاگو کیا جا رہا ہے. اس کے بعد موسٹ سینئر والا معاملہ واپس آ جائے گا، ورنہ یہ معاملہ چل نہیں سکتا. یہ غیر فطرتی طریقہ ہے. یعنی چیف جسٹس منصور علی شاہ کو پرانے طریقے سے ہی چیف جسٹس بنا دیا جائے گا، اور اس کے بعد حکومتی فارمولے کے مطابق آنے والے چیف جسٹس کا انتخاب کیا جائے گا. مجوزہ ڈرافٹ میں سوموٹو نوٹس کا سپریم کورٹ کا اختیار ختم کرنے کے لیے ترمیم کی تجویز بھی دی گئی ہے. چیف جسٹس الیکشن کمیشن کے تقرر کا طریقہ کار تبدیل کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے. مجوزہ ڈرافٹ کے مطابق وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر میں اتفاق نہ ہونے پر چیف الیکشن کمیشن کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کرے گی. مجوزہ ڈرافٹ کے مطابق آرٹیکل 63A میں ترمیم کی تجویز دی گئی ہے، جس کے تحت پارٹی پالیسی کے تحت ووٹ نہ دینے والے کا ووٹ شمار ہوگا اور اس کی نااہلی بھی نہیں ہوگی. یہ بات بھی صریحاً غلط ہو جائے گی، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. آرٹیکل 63A بھی اپنی اوقات میں واپس چلا جائے گا. مجوزہ ڈرافٹ میں شامل ایک تجویز کے مطابق وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کی صدر کو بھیجی گئی ایڈوائس چیلنج نہیں ہو سکے گی، اور کسی ادارے عدالت اتھارٹی کو صدر کی بھیجی گئی ایڈوائس پر تحقیقات یا کارروائی کا اختیار نہیں ہوگا. اچھا، کیونکہ ابھی جو صدر ہے وہ ان کا اپنا ہے، اس لیے ترمیم وہ چاہیے. پاور پالیٹکس آصف زرداری. ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ نون لیگ سانحہ 9 مئی کے ٹرائل اور فوجی عدالت کے حامی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی JUI اس کے حق میں نہیں ہے. اچھا، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ ٹرائل کورٹ جو ہے، یہ بن گیا تو پیٹے آپ ہی کے پڑے گا. 14 قتل مت بھولے شہباز شریف اور پوری کی پوری PMLN، بڑے برے پھنسو گے، ایسا نہ کرو. JUI اس کے حق میں نہیں ہے، جو کہ اچھی بات ہے. پیپلز پارٹی اس کے حق میں نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. اس تجویز پر بھی بحث و مباحثہ جاری ہے. اب بات کرتے ہیں نمبر گیم. ہماری اطلاعات کے مطابق سینٹ میں حکومت کو مولانا کی حمایت ملنے کے بعد نمبر گیم میں برتری حاصل ہوگی. پہلے حکومت کو مولانا کی حمایت کے علاوہ ایک اور سینٹ کے ووٹ کی ضرورت تھی، لیکن اب ان کی یہ ضرورت بھی پوری ہو گئی اور اس کے پاس ایک نمبر ایکسٹرا ہو چکا ہے. BNP مینگل کے نسیمہ احسان اور پرویز الہی گروپ کے سینیٹر کامل علی آغا نے حکومت کے ظہرانے میں شرکت کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں سینیٹر حکومت کو ووٹ دیں گے. یہی وجہ کہ اب حکومت سب سے پہلے سینٹ سے اس ترمیم کو کل منظور کرائے گی. یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کامل علی آغا کو پرویز الہی کا ساتھی سمجھا جاتا ہے، جو اب پرویز الہی کو دھوکہ دینے جا رہے ہیں. نسیمہ احسان کے بارے میں کل اختر مینگل نے ٹویٹ کیا تھا کہ ان کو ان کے پارلیمنٹ تک محدود، جبکہ ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا. یعنی اختر مینگل کھیل گیا، اختر مینگل گگلی کرا گیا. اختر مینگل ہمیشہ گگلی کراتا.
ہمیشہ گگلی کراتا ہے. یہ نہیں نسیمہ خان کو بھی ووٹ دینے پر مجبور کیا گیا. یہ پھر اگین اپنے آپ کو وکٹم کھیل رہا ہے. قومی اسمبلی کے بارے میں بات کریں تو قومی اسمبلی میں حکومت کو مولانا کے علاوہ 4 ارکان کی مزید ووٹ چاہیے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کے 3 سے زیادہ ارکان اس وقت مشکوک ہیں. خود پی ٹی آئی بھی یہی بتا رہی ہے کہ ان کا اپنے 3 ارکان قومی اسمبلی سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے. این اے 59 سے رکن قومی اسمبلی اورنگزیب کچھی اور ایم این اے 142 ساہیوال سے رکن اسمبلی عثمان علی کا پارٹی قیادت سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ ایم این اے 146 خانیوال سے رکن قومی اسمبلی ظہور حسین قریشی کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے رابطے میں نہیں ہے، جبکہ پارٹی کا خیال ہے کہ وہ ملک میں ہی موجود ہے، یعنی حکومت قومی اسمبلی میں بھی نمبر گیم پوری کر چکی ہے. بہرحال نمبر گیم جس چیز کے لیے پوری ہوئی ہے وہ اسمبلی یہ نہیں ہے، اور جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہوا. نمبر 1 نہیں ہوا، بلاول بھٹو فارمولا نہیں ہوا، نواز شریف پلس وہ فارمولا کامیاب نہیں ہوا. یہ لیپا لیپی ہے، یہ نہیں ہوا جس صرف اور صرف منصور علی شاہ تک ہے. اس کے بعد ریورس ہو جائے گا. لیکن ایک بات سٹینڈ کرے گی کہ چیف کو مت چھیڑا جائے اور وہ ان کو ایکسٹینشن نہ دی جائے اگر پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے. کل مدعا یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ تبدیل نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ترمیم نہیں ہوئی، ترمیم ردی کے ٹوکرے میں گئی. اور ہیٹس آف ٹو عوام.